यूट्यूब चैनल उर्दू जायजा पर आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान। और मैं आपके साथ हूँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि कहना चाहिए कि तहलका खेज मौजू पर बात कर रहे हैं। जी हाँ। ये मवाद हमारे एक सामे ने फराहम किया है और हम सिगमंड फ्राइड की शहरा आफाक किताब ख्वाबों की ताबीर यानी दी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के कुछ अहम इक़्तिबासात का जायजा लेंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि फ्राइड के जो बुनियादी नज़रियात हैं ना, मतलब हम ख्वाब क्यों देखते हैं, उनका क्या मतलब हो सकता है, और फ्राइड के ख्याल में वो हमारे जहन के अंदर क्या छुपा है, कैसे जाहिर करते हैं। और ये बात वाकई हैरानकुन है। कुछ जगह पढ़ा कि जब ये किताब आई थी तो पहले 6 साल में कोई 400 कॉपियां भी नहीं बिकी थीं। बिल्कुल। लेकिन आज देखें तो नफ्सियात पर और यहाँ तक कि हमारी आम बातचीत पर भी इसके असरात बहुत गहरे हैं। लगता है फ्राइड ने वाकई किसी अहम नुक्ते को छेड़ा था। यकीनन फ्राइड ने इस किताब के जरिए ना ख्वाबों को देखने का एक बिल्कुल नया, एक नफ्सियाती जाविया दिया। इससे पहले तो लोग समझते थे या तो ये बेमानी है या फिर कोई गैबी इशारे, इल्हाम वगैरह। तो आइए इस बात को जरा खोलते हैं। फ्राइड का सबसे बुनियादी ख्याल क्या था ख्वाबों के बारे में? क्या नई बात थी इसमें? देखें, फ्राइड ने जो सबसे आप कह लें इनकलाबी बात कही वो ये थी कि हर ख्वाब, चाहे वो कितना ही उल्टा सीधा अजीब क्यों ना लगे, वो एक बामानी नफ्सियाती चीज है। अच्छा, बामानी? जी, ये कोई ऐसे ही नहीं कि दिमाग में कुछ भी चल रहा है। इसका ताल्लुक हमारी जागती हुई जिंदगी से है, हमारी सोचों से, ख्वाहिशों से, तजुर्बात से है। और उन्होंने एक तरीका भी बताया ताबीर का, जिससे इस छिपे हुए मतलब तक पहुंच सकते हैं। तो पुराने ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ, जैसे वो देवताओं के पैगाम या मुस्तकबिल का हाल? बिल्कुल उल्ट। वो सब तो बाहर की बातें थी ना। फ्राइड ने कहा नहीं, ख्वाब हमारे अपने जहन की पैदावार हैं और हम उन्हें समझ सकते हैं। लेकिन फिर ये ख्वाब इतने उलझे हुए क्यों होते हैं? बाज़ औक़ात तो डरा देते हैं। अगर बामानी है तो सीधे साधे क्यों नहीं होते? ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और यहीं फ्राइड का एक और ख़ास तस्वुर आता है, ज़ाहिरी मवाद और पोशीदा मवाद। ज़ाहिरी और पोशीदा? जी, ज़ाहिरी मवाद वो है जो हमें ख्वाब याद रहता है ना, मतलब ख्वाब की कहानी जैसे हमने देखी। लेकिन पोशीदा मवाद वो गहरे छुपे हुए ख्यालात, ख्वाहिशें, मतलब हैं जो इस कहानी के पीछे होते हैं और ताबीर से वही सामने आते हैं। ओह, तो यानी ख्वाब एक किस्म का कोड है जिसे हल करना पड़ता है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। और फ्राइड के मुताबिक ये कोड या ये भेस बदलने की एक बड़ी वजह यह है कि ख्वाब अक्सर हमारी ऐसी ख्वाहिशात पूरी करते हैं जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होती या जिन्हें हमने दबा रखा होता है। अच्छा जी। और यहीं सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात आती है। फ्राइड का मानना था कि जो बज़ाहिर बुरे ख्वाब है ना, डरावने, परेशान कुन, वो भी अगर गहराई में जाएं तो किसी ना किसी ख्वाहिश को ही पूरा कर रहे होते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब एक डराना ख्वाब ख्वाहिश कैसे पूरी कर सकता है, और ये भेस बदलने की जरूरत ही क्यों है? फ्राइड उसे कहते हैं तहरीफ, डिस्टॉर्शन। और उनके मुताबिक इसकी वजह है हमारे जहन की सेंसरशिप। सेंसरशिप? जैसे फिल्मों में होती है? कुछ वैसा। मतलब हमारे अंदर ही एक पहरेदार बैठा है जो ऐसी ख्वाहिशों या सोचों को शऊर में सीधा सीधा आने नहीं देता, जो हमें शर्मिंदा करें, तकलीफ दें या जो मुआशरा कबूल ना करे। तो नींद में जब ये दबी हुई चीजें बाहर आने लगती हैं तो ये सेंसर इनका हुलिया बिगाड़ देता है, इन्हें तोड़ मरोड़ देता है। तभी ख्वाब अक्सर अजीब, बेतुके, अलामती होते हैं। इसकी कोई मिसाल है फ्रॉइड के काम से ये सेंसरशिप और तहरीफ समझने के लिए? जी बिल्कुल। फ्राइड ने अपनी किताब में कई मिसालें दी हैं। एक मशहूर मिसाल उनके अपने ख्वाब की है, अंकल जोसेफ वाला ख्वाब। ख्वाब में उन्होंने अपने 2 साथियों को आर और एन कुछ मनफी अंदाज में देखा, एक को बेवकूफ, दूसरे को मुजरिम। अच्छा। जब फ्राइड ने उसकी ताबीर की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ख्वाब असल में उनकी एक छुपी हुई ख्वाहिश पूरी कर रहा था। वो चाहते थे कि ये दोनों साथी एक अहम ओहदे, प्रोफेसरशिप के लिए नामौजू समझे जाएं ताकि उनके अपने चांस बन जाएं। ओह, तो मतलब बराह रास्त दुश्मनी नहीं दिखाई बल्कि उनको कमतर दिखा दिया। बिल्कुल। सेंसर ने बराह रास्त हसद या मुकाबले को रोका और उसकी जगह उनकी तौजीह ने ले ली। यह है तहरीफ। अच्छा,
تو گویا مرکزی خیال یہ ہوا کہ خواب بنیادی طور پر ہماری دبی ہوئی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن چھپ چھپا کر، اشاروں میں۔ بالکل، یہی فرائڈ کے نظریے کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ خواب بطور خواہش کی تکمیل، وش فلفلمنٹ۔ خواب خواہشات کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے وہ پوری ہو گئی ہوں۔ بچوں کے خوابوں میں تو شاید یہ سیدھا سیدھا ہوتا ہوگا۔ ہاں، اکثر۔ فرائڈ نے مثال دی تھی کہ ان کی بیٹی نے خواب میں وہ سٹرابریز کھائیں جو اسے دن میں منع کی گئی تھیں۔ بالکل صاف خواہش پوری ہوئی، لیکن بڑوں میں وہ سینسرشپ کی وجہ سے معاملہ ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ناخوشگوار خواب والی بات وہ ابھی بھی کھٹک رہی ہے، جیسے کوئی بری چیز خواب میں دیکھنا۔ ہاں، فرائڈ نے اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک مریضہ کی مثال دی جسے اپنی ساس کے ساتھ چھٹیاں گزارنے سے سخت نفرت تھی، مگر اس نے خواب دیکھا کہ وہ ساس کے ساتھ ہی ہے۔ بظاہر تو یہ خواہش کے الٹ ہے نا؟ بالکل۔ لیکن فرائڈ نے تعبیر یہ کی کہ یہ خواب مریضہ کی ایک اور زیادہ گہری خواہش پوری کر رہا تھا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ فرائڈ یعنی اس کا ڈاکٹر غلط ہے، کیونکہ فرائڈ نے کہا تھا کہ سارے خواب خواہش پوری کرتے ہیں، تو یہاں ڈاکٹر کو غلط ثابت کرنے کی خواہش پوری ہوئی۔ اچھا، یہ تو بڑا پیچیدہ ہے۔ اور وہ جو بہت زیادہ پریشانی والے خوفناک خواب ہوتے ہیں، ان کا کیا؟ فرائڈ کے مطابق وہ جو اینگزائٹی ڈریمز ہیں وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہیں۔ وہ اکثر دبی ہوئی جذباتی یا جنسی توانائی، جسے فرائڈ لیبیڈو کہتے ہیں، اس کے پریشانی میں بدل جانے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اصل میں کوئی توانائی یا خواہش ہے جسے روکا گیا ہے، اور وہ رکی ہوئی توانائی خواب میں خوف یا گھبراہٹ بن کر نکل رہی ہے۔ تو یہاں بھی اگرچہ براہ راست نہیں، لیکن ایک دبی ہوئی قوت ہی کام کر رہی ہے۔ یہ سب تو واقعی بہت گہرا ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ سارا مواد آتا کہاں سے ہے؟ یہ کہانیاں، لوگ، جگہ جو خواب میں آتی ہیں، کیا یہ بس دن بھر جو سوچا وہی ہوتا ہے؟ فرائڈ کے مطابق خواب کئی جگہ سے اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک بہت اہم ذریعہ ہے ہماری یادداشت، میموری۔ بلکہ خواب میں تو کبھی کبھی ہماری یادداشت حیران کن طور پر تیز ہو جاتی ہے۔ ہائپرمنیشیا کہتے ہیں اسے۔ یعنی ہمیں وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو جاگتے ہوئے یاد نہیں ہوتے؟ جی بالکل، ایسی تفصیلات، ایسے واقعات۔ فرائڈ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک آدمی نے خواب میں موسیدن نامی جگہ سنی۔ جاگتے ہوئے اسے بالکل نہیں پتا تھا یہ کیا ہے۔ بعد میں پتا چلا یہ واقعی ایک قصبے کا نام ہے جس کا ذکر اس نے کبھی سرسری طور پر سنا تھا۔ فرائڈ نے اپنے خوابوں کی مثالیں بھی دیں جن میں سالوں پرانی بھولی بسری یادیں ابھر آئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن کی یادیں بھی وہ بہت اہم ہوں گی خوابوں کے لیے؟ بہت زیادہ۔ فرائڈ کا تو ماننا تھا کہ بچپن کے تجربات، خاص طور پر وہ جو ہمیں اب شعوری طور پر یاد بھی نہیں، وہ خوابوں کے پوشیدہ مواد کا ایک بہت بڑا حصہ بناتے ہیں۔ اچھا۔ جی، وہ جو انکل جوزف والے خواب کا ذکر کیا تھا نا، اس کی تہ میں بھی فرائڈ کو اپنے بچپن کی خواہشیں اور احساسات ملے۔ اسی طرح انہوں نے دایا اور سیب کے درخت والے خواب کا تجزیہ کیا، اس کی جڑیں بھی بچپن میں تھی۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی دن کا کوئی بالکل تازہ لیکن بظاہر معمولی سا واقعہ یا تاثر، کوئی تصویر دیکھ لی، کوئی بات سن لی، وہ خواب میں کسی بہت پرانے، اہم اور گہرے جذباتی مسئلے سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے فرائڈ کا مشہور نباتاتی منوگراف والا خواب۔ اس کا فوری سبب تو دن میں ایک کتاب کا سروور دیکھنا تھا، لیکن جب اس خواب کی تعبیر کی گئی تو اس سے فرائڈ کے کئی ذاتی اور پروفیشنل مسائل کھل کر سامنے آ گئے۔ تو جیسے ایک چھوٹی سی چنگاری نے پرانے بارود کو آگ لگا دی۔ یادداشت کے علاوہ کیا ہمارے جسمانی احساسات بھی اثر ڈالتے ہیں؟ جیسے رات کو پیاس لگی، یا کمرے میں ٹھنڈ ہے یا گرمی؟ ہاں، فرائڈ جسمانی یا سومیٹک محرکات کے کردار کو مانتے تو تھے۔ بیرونی چیزیں جیسے الارم بجا تو خواب میں گھنٹی کی آواز آ گئی۔ صحیح۔ اور اندرونی بھی، بدہضمی ہے یا جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہے، یہ بھی خواب کی کہانی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فرائڈ نے مثال دی کہ پیروں پر گرم پانی کی بوتل رکھنے سے کسی نے خواب دیکھا کہ وہ آتش فشاں ماؤنٹ ایٹنا پر چڑھ رہا ہے۔ اچھا۔ لیکن فرائڈ کا زور اس بات پر تھا کہ یہ جسمانی احساسات شاذ و نادر ہی خواب کی اصل وجہ ہوتے ہیں، یا پورا خواب ان سے نہیں بنتا، بلکہ خواب کا جو نفسیاتی عمل ہے نا، وہ ان احساسات کو بھی اپنی کہانی میں استعمال کر لیتا ہے، انہیں کوئی نفسیاتی مطلب پہنا دیتا ہے۔ وہ صرف خام مال کی طرح ہیں،
اصل کہانی نفسیاتی ہی ہے۔ تو اگر خواب صرف یادوں اور جسمانی احساسات کا ملغوبہ نہیں اور ان میں چھپی ہوئی خواہشیں اور خیالات ہیں، تو پھر یہ ذہن ان پیچیدہ باتوں کو خواب کی تصویروں میں بدلتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہیں پر فرائڈ کے خواب کا کام یعنی ڈریم ورک کا تصور آتا ہے۔ وہ نفسیاتی عمل جو پوشیدہ مواد کو ظاہری خواب بناتے ہیں، اور اس کام کا ایک بہت اہم اوزار ہے علامت نگاری، سمبولزم۔ علامت نگاری؟ جی، فرائڈ کا ماننا تھا کہ خواب اکثر ایک علامتی زبان استعمال کرتے ہیں، اور بہت سی علامتیں تو تقریباً یونیورسل ہوتی ہیں، مطلب مختلف لوگوں کے خوابوں میں ان کے معنی ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، جیسے کوئی خفیہ کوڈ ہو جو سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہو۔ کچھ مثالیں دیں گے ان عام علامتوں کی؟ فرائڈ نے کئی مثالیں دی تھیں، مثلاً بادشاہ اور ملکہ اکثر والدین کی علامت ہوتے ہیں، پورا گھر انسانی جسم کی علامت ہو سکتا ہے، سیڑھیاں چڑھنا اترنا یا کوئی بھی ردمک حرکت اس کا تعلق جنسی عمل سے ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ ہر طرح کے ہتھیار، اوزار یا لمبی چیزیں جیسے چھڑی، چھتری، یہ مردانہ عضو کی علامت ہو سکتی ہیں، جبکہ ڈبے، بکسے، الماریاں، کمرے، غار جیسی چیزیں یہ زنانہ تولیدی اعضاء یعنی رحم کی علامت ہو سکتی ہیں۔ پانی کا تعلق اکثر پیدائش سے، ماں سے یا پھر پیشاب کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے خواب کے تجزیے سے؟ جی، فرائڈ نے ایک نوجوان کے خواب کا ذکر کیا جس میں ایک موم بتی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی تعبیر نامردی کے خوف سے کی گئی۔ ایک اور تفصیلی تجزیہ پھولوں والے خواب کا ہے، جس میں ایک خاتون خواب میں گہرے سرخ اور بنفشی رنگ کے پھولوں سے کچھ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پھولوں اور رنگوں کو نسوانیت اور جنسیت کی علامتوں کے طور پر تعبیر کیا گیا۔ علامت نگاری کے علاوہ خواب کا کام دو اور اہم طریقے استعمال کرتا ہے۔ ایک ہے تکثیف، کنڈنسیشن، جس میں کئی الگ الگ خیال، یادیں یا لوگ ایک ہی خواب کی تصویر یا کردار میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے وہ مونوگراف والا خواب تھا؟ بالکل، یا انکل جوزف والے خواب میں دو لوگوں کی خصوصیات مل گئیں۔ دوسرا طریقہ ہے نقل مکانی، ڈسپلیسمنٹ۔ اس میں کسی اہم خیال یا خواہش سے جڑی جو جذباتی شدت ہے نا، وہ کسی غیر اہم چیز پر منتقل کر دی جاتی ہے تاکہ سینسرشپ دھوکہ کھا جائے۔ یعنی خواب میں جو چیز اہم لگ رہی ہے وہ شاید اہم نہ ہو۔ جی، اور جو چیز بالکل غیر اہم لگ رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہو۔ یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ذہن اپنے آپ سے ہی آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ کیا کچھ ایسے خواب بھی ہیں جو بہت عام ہیں، جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، فرائڈ نے کچھ ٹپیکل ڈریمز یعنی عام خوابوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے موضوعات اور ممکنہ تعبیریں اکثر لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مثلاً برہنگگی یا شرمندگی کے خواب، جیسے خواب میں لوگوں کے سامنے کپڑے ٹھیک نہ ہونا یا بالکل برہنہ ہونا۔ فرائڈ کے مطابق یہ اکثر بچپن کی نمائش پسندی کی خواہشوں سے جڑے ہوتے ہیں جو بعد میں دب جاتی ہیں، یا پھر موجودہ زندگی میں کسی کمزوری یا شرمندگی کے احساس سے۔ اچھا۔ پھر عزیزوں کی موت کے خواب، خاص طور پر والدین یا بہن بھائیوں کے، یہ خواب بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن فرائڈ کا کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ ابھی کی نفرت یا موت کی خواہش ہو۔ یہ عموماً بچپن کی دبی ہوئی رقابتوں، غصے یا خواہشات کا اظہار ہوتے ہیں جو لاشعور میں رہ جاتی ہیں۔ یہاں فرائڈ نے ایڈیپس کمپلیکس کا بھی حوالہ دیا۔ پھر اڑنے یا گرنے کے خواب ہیں۔ فرائڈ نے انہیں بچپن میں جھولنے، اچھلنے کودنے کی جسمانی یادوں سے جوڑا اور کہا کہ ان میں اکثر ایک لطف یا شہوانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور وہ امتحان والے خواب، وہ بھی کافی لوگ دیکھتے ہیں۔ ہاں، امتحان کے خواب۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خواب اکثر ان لوگوں کو آتے ہیں جو اپنے امتحان پاس کر چکے ہوتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق یہ خواب اصل میں ایک طرح کی تسلی ہوتے ہیں، یقین دہانی کہ آپ ماضی کی ایک مشکل آزمائش سے گزر چکے ہیں، اور یہ عموماً تب آتے ہیں جب مستقبل میں کوئی نئی ذمہ داری یا چیلنج سامنے ہو۔ گویا ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہلے بھی کر لیا تھا، اب بھی کر لوگے۔ تو اتنی ساری تفصیلات اور تجزیے کے بعد اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو فرائڈ کے مطابق خوابوں کا اصل مقصد کیا ہے، کام کیا ہے، آخر یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، فرائڈ کے نظریے کا نچوڑ یہ ہے کہ خواب بنیادی طور پر نیند کے محافظ ہیں، گارڈینز آف سلیپ۔ نیند کے محافظ؟ جی،
ان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایسے تمام محرکات کو، چاہے وہ اندرونی ہو جیسے دبی ہوئی خواہشیں، ٹینشن، یا بیرونی ہو جیسے کوئی آواز، جسمانی تکلیف جو ہماری نیند خراب کر سکتے ہیں، ان کو پروسیس کریں اور انہیں ایک ایسی نفسیاتی شکل دیں، عام طور پر خواہش پوری کر کے، کہ ہم جاگ نہ جائیں۔ اچھا، تو وہ خلل کو کہانی میں بدل دیتے ہیں؟ بالکل، وہ پریشان کن چیز کو یا تو بے ضرر بنا دیتے ہیں یا اس کا روپ بدل دیتے ہیں تاکہ نیند چلتی رہے۔ تو اس لحاظ سے خواب صرف نیند کو ممکن نہیں بناتے، بلکہ وہ ہمارے دبے ہوئے لاشعور کے مسلسل ایکٹیو ہونے کا ثبوت بھی ہیں۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا ذہن نیند میں بھی کام کرتا رہتا ہے، اپنی خواہشوں، خوف اور یادوں سے نمٹتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو فرائیڈ کے مطابق خواب بے معنی نہیں ہے، ان کے گہرے نفسیاتی معنی ہیں۔ وہ پوشیدہ مواد، وہ اکثر کسی نہ کسی شکل میں ہماری خواہشیں پوری کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں خود بھی نہ پتہ ہوں۔ جی، وہ ایک خاص علامتی زبان استعمال کرتے ہیں اور اپنی کہانیاں بنانے کے لیے ہماری یادداشت، خاص طور پر بچپن کی بھولی بسری یادوں اور کبھی کبھی جسمانی احساسات سے مواد لیتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات، وہ ہمارے لاشعوری ذہن کے کام کرنے کے انداز اور اس پر لگی نفسیاتی سینسرشپ کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ بالکل درست کہا۔ اور شاید سامعین کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ جائیں سوچنے کے لیے، یہ بھی براہ راست فرائیڈ کے کام اور فراہم کردہ مواد سے ہی نکلتا ہے۔ جی ضرور۔ فرائیڈ جس طرح زور دیتے ہیں نا کہ دبی ہوئی خواہشیں اور خاص طور پر بچپن کے تجربات خوابوں کو بناتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے بار بار آنے والے خوابوں کے پیٹرنز، ان کے کرداروں یا علامتوں پر شعوری طور پر غور کریں، تو کیا اس سے ہمیں اپنے اندر چھپے ہوئے انسلجھے مسائل، خوف یا خواہشات کے بارے میں کوئی کارآمد بصیرت مل سکتی ہے؟ جیسے فرائیڈ کے حوالے سے کسی نے کہا تھا نا، پفاف نے، کہ مجھے اپنے کچھ خواب بتاؤ اور میں تمہیں تمہارے اندر کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور شاید خود کو سمجھنے کے سفر میں ایک اہم قدم بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس بے حد دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔